बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मुझे सऊदीया में रहते हुए बहुत साल गुजर चुके थे। मैं ज़ुबान में भी महारत हासिल कर चुका था। कमाई के लिए मेहनत मजदूरी करना मुझे हमेशा से ही बोझ लगता था, मगर वालिद की वफ़ात के बाद जब अमली ज़िंदगी में कदम रखा तो होश ठिकाने लग गए और तब पता चला ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं और कमाना खाना तो निहायत मुश्किल होता है। काम कारोबार में हाथ डाला तो हर तरफ से धोखा और ज़्यादा मजदूरी पर कम उजरत मिलने लगी। कुछ अरसा गुजरा तो मैंने अपनी वालिदा से ज़िद्द की कि मुझे मुल्क से बाहर जाना है। मेरी वालिदा मेरी ज़िद्द से परेशान हो गई और बोली कि अगर तुम चले गए तो मैं अकेली कैसे रहूँगी। मगर मैं उन्हें मनाने लगा कि मैं सऊदीया जाकर जैसे ही संभल जाऊँगा तो इन्हें भी अपने पास बुला लूँगा। वो दिल से राज़ी हुई या नहीं, मगर मेरे आगे हार मान ली। मैं पैसा जमा करके अपना बाहर जाने का इंतज़ाम किया और सऊदीया चला आया। शुरू के चंद साल तो मैंने यहाँ भी अच्छी खासी मेहनत की, मगर उजरत बहुत मुनासिब थी, इसलिए मैं खुश था। एक रोज़ अपना पाकिस्तान से लाया पुराना सामान खोला तो मुझे उसमें से एक बहुत पुरानी सी किताब मिली। वो किताब देखकर मैं ठिठक गया। ये पुरानी किताब मेरे वालिद की थी। मेरे वालिद साहब के पास ये किताब मेरे दादा की आखिरी निशानी थी। दादा की वफ़ात के बाद वो किताब मेरे अब्बा जी ने संभाल कर रखी हुई थी। अब वो भी फोत हो गए थे तो ये किताब यकीनन मेरी माँ ने मेरे सामान में रख दी थी ताकि अब इसका मैं ख्याल रखूं। मगर मुझे वो किताब इतने वक्त बाद मिल रही थी। मैंने वो किताब खोली तो मैं दंग रह गया। मैंने जल्दी से वो किताब पढ़ना शुरू की और फिर पढ़ता ही चला गया। वो बहुत काम की किताब थी। उस किताब में कई अमराज का निहायत तफसीली देसी इलाज दर्ज किया हुआ था और ऐसे ऐसे अमराज जिनके बारे में कुछ लोग बात भी करने से शर्माते हैं और डॉक्टरों के पास जाने से कुतराते हैं। इस किताब में हर ऐसे मर्ज का इलाज मौजूद था। मेरे दादा जान बहुत मशहूर हकीम थे। उन्होंने अपने सब नुस्खे इस किताब में तफसील से दर्ज किए हुए थे। अगर मैं इस किताब के बल पर हकीमी दवाखाना खोल लेता तो मुझे अच्छा खासा फ़ायदा पहुंचता। मैं अब अरबी ज़ुबान पर भी अबूर हासिल कर चुका था और कुछ पैसा भी जमा कर लिया था जो कि मेरी अम्मा को मेरी शादी के लिए चाहिए था। मैंने चंद दिन में ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और कुछ ज़रूरी जड़ी बूटियाँ ख़रीद ली। मैंने चंद दवाइयाँ बनाई और बेचना शुरू कर दी। शुरू में जान पहचान के लोगों ने दवाइयाँ खरीदी, मगर जूं जूं लोगों को अफाका होने लगा मेरे पास मरीजों का ढेर लगता गया और 2 साल के अंदर अंदर मेरा दवाखाना अच्छा खासा मशहूर हो गया। जो पैसा दवाखाना खोलने में लगाया था वो पैसा 2 साल में बराबर हो गया। उस वक्त दिन ढल रहा था। मैंने जल्दी जल्दी अपनी दुकान का सामान समेटा और दवाओं की पुड़ियाँ संभाल कर रखने लगा। शाम के बाद मेरे पास वैसे भी कोई मरीज़ नहीं आता था। वैसे तो मैं अगर दवाखाना खोले रखता तो दिन रात मेरी ज़रूरत रहती, इसलिए मैंने अपने दवाखाने का एक मखसूस वक्त रख लिया और यूँ मेरे शब्बो रोज़ बिना थके सुकून से गुजर रहे थे। मेरा ये दवाखाना सऊदीया में पिछले 2 साल से दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा था। हर मर्ज़ का इलाज मेरी दवाओं में मौजूद था और दवा भी बहुत सस्ती और देसी होती थी, जिसके उल्टे असर का कोई खौफ नहीं था। अल्लाह ने भी मेरे हाथ में शिफा रखी थी कि सबको मेरी बनाई दवाई से आराम भी आ जाता था। उस वक्त मैं दवाखाना बंद कर रहा था कि एक अरबी बहुत घबराया हुआ सा भागता हुआ मेरे पास आया। रोते हुए मुझसे बोला कि बराए मेहरबानी मेरी बीवी का इलाज करो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैंने उसे कहा कि मेरे भाई, मैं तो इस वक्त दवाखाना बंद कर देता हूँ, ये मेरे आराम का वक्त है, इसलिए तुम सुबह आना। मैंने नरमी से समझाते हुए उससे माजरत की तो वो शख्स घबरा कर मेरा हाथ पकड़कर बोला कि नहीं, मुझे अभी आपकी ज़रूरत है। मैं बहुत दूर से आया हूँ, वापस भी नहीं जा सकता और इंतज़ार भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीवी को फालिज का झटका लग गया है। मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत दुआएं कर चुका हूँ, मगर अफाका नहीं हुआ। मैं उसकी परेशानी पर बेसाख्ता रुक गया। वो अरबी बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ और अपनी बीवी का इलाज किसी बड़े अस्पताल से नहीं करवा सकता। मैंने गौर से उसे देखा तो वो एक जवान मर्द था, मगर कद काठ और सेहत बहुत अच्छी थी। उसका लिबास मामूली था, जिससे जाहिर हो रहा था वो ज़्यादा अमीर नहीं है और मुझे दवा के पैसे भी कम देगा। पहले तो मेरा जी चाहा उसे इनकार कर दूं, मगर फिर इंसानियत के नाते मैंने सर हिला दिया। मैं उससे बोला कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ अभी चलता हूँ। उसे इत्मीनान दिलाकर मैं अपनी दुकान में वापस आया और फालिज के मर्ज के लिए ज़रूरत पड़ने वाली दवा उठाकर उस आदमी के साथ चल पड़ा। रास्ते में वो अरबी उदासी से मुझे अपनी बीवी के बारे में सब बताने लगा। वो बोला कि मेरी बीवी बहुत चाको चौबंद और जवान लड़की है। वो सारा दिन घर का काम बिना थके करती रहती है, मगर 2 दिन पहले उसे फालिज का ऐसा झटका लगा है कि वो बिस्तर की होगी है।
نہ وہ بہل سکتی ہے نہ کوئی کام کر سکتی ہے۔ وہ عربی روتے ہوئے بولا کہ مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے، میرا بس چلے تو میں اسے ساری زندگی ہی بٹھا کر کھلاؤں، مگر میری پریشانی یہ ہے کہ وہ بالکل جوان ہے۔ اس کے لیے یہ بے بسی کی بات ہے کہ وہ بستر پر بے حس و حرکت پڑی ہے۔ وہ اپنی حالت پر بہت روتی ہے۔ ہمیشہ بھاگ بھاگ کر پھرتی سے کام کرنے والی لڑکی ساری زندگی بستر پر پڑی نہیں رہ سکتی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، اگر اللہ نے تمہیں میرے تک پہنچایا ہے تو میرے ہاتھ میں تمہاری بیوی کے لیے شفا بھی رکھی ہوگی۔ میری تسلی پر وہ عربی مطمئن ہو گیا۔ جب تک ہم اس کے گھر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ وہ مجھے لے کر گھر میں داخل ہوا تو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ جلائی اور مجھے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ سامنے بیڈ پر ایک جوان لڑکی چادر اوڑھے پڑی تھی۔ اس عربی نے مجھے بیڈ کے پاس کرسی رکھ کر دی اور اپنی بیوی کی چادر ٹھیک کرنے لگا۔ اسی وقت میری نظر اس عربی کی بیوی پر پڑی تو اس لڑکی کو دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی، اس کی جلد چمکتی ہوئی اور بہت سفید رنگت تھی۔ وہ واقعی جوان لڑکی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس غریب عربی کی بیوی اتنی شہزادیوں جیسی خوبصورت ہوگی۔ کسی کی اللہ کیسی قسمت کھول دیتا ہے۔ مجھے اس غریب عربی کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ میرے پاس بہت مریض عورتیں اور لڑکیاں بھی آتی تھی، مگر ایسے کسی نے میری توجہ نہیں کھینچی تھی۔ میری نیت یکدم خراب ہونے لگی، مجھ پر شیطان حاوی ہونے لگا۔ لڑکی تو ویسے بھی میرے رحم و کرم پر پڑی ہوئی تھی۔ میں یکٹک اسے دیکھنے میں گم تھا۔ جب اس عربی نے مجھے ہلا کر ہوش دلایا، میں نے چونک کر غائب دماغی سے اسے دیکھا تو وہ بولا کہ حکیم صاحب، کب سے آپ کو آوازیں دے رہا ہوں، آپ کہاں گم ہیں؟ کیا میری بیوی کا مسئلہ قابل علاج ہے یا کوئی پریشانی کی بات ہے؟ وہ میری غائب دماغی اور خاموشی سے پریشان ہو گیا۔ اسے لگا میں نے اس کی بیوی میں کوئی پریشانی کی بات محسوس کر لی ہے، اس لیے اسے جواب نہیں دے رہا۔ میں نے جلدی سے کہا کہ ہاں، تھوڑی بہت پریشانی کی بات ہے۔ تمہاری بیوی کو ایک مخصوص جڑی بوٹی کی بھاپ دینی ہوگی تاکہ اس کا فالج ختم ہو، اور اس کی مالش کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ جسم میں کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ بھاپ دینے والا علاج تو واقعی تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ اس کی بیوی کا اسی بھاپ سے ہی علاج ہو جاتا، مگر میں نے اپنے دماغ پر سوار ہوتی ہوس اور غلط نیت کی وجہ سے مالش کا جھوٹا علاج بھی شامل کر لیا تھا۔ وہ بھی خوش ہو گیا کہ اس کی بیوی کا علاج ممکن ہے۔ وہ بولا کہ ٹھیک ہے، آپ علاج کریں اور میری بیوی کو بالکل ٹھیک کر دیں۔ میری ہدایت پر عربی نے پھرتی سے باپ کے لیے سامان جمع کیا اور ایک بڑے برتن میں پانی ڈال لیا، اور میری ہدایت کے مطابق وہ پانی کا برتن چولہے پر رکھ دیا۔ میں نے پانی اتنا گرم کرنے کا کہا کہ اس میں سے بھاپ نکلنے لگے۔ جب پانی اتنا گرم ہوا تو میں نے اس کے اندر ایک جڑی بوٹی ڈال لی۔ وہ عربی بھاپ کا پانی تیار کر رہا تھا جبکہ میری نظریں اس کی حسین بیوی پر گڑی ہوئی تھی، جو اس وقت جاگی ہوئی تھی مگر بالکل خاموش سی لیٹی تھی۔ میں اس حسین لڑکی کو دیکھ دیکھ کر بےتاب ہو رہا تھا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح وہ عربی وہاں سے ہٹے تو میں مالش کے بہانے اس کی بیوی کو ہاتھ لگاؤں، مگر وہ عربی سارا وقت میرے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ مجبوراً میں نے عربی کی موجودگی میں ہی اس کی بیوی کو کمرہ بند کر کے بھاپ دی۔ اس کے وجود کو اچھی خاصی بھاپ دینے کے بعد جب وہ پسینے سے تر ہو گئی تو میں نے اس عربی سے کہا کہ بس اتنی بھاپ کافی ہے، اب وہ سامان باہر جا کر رکھے، میں تب تک اس کی بیوی کی مالش کر لیتا ہوں۔ وہ عربی ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھ کر بولا کہ ٹھیک ہے، مگر پھر جانے کیا ہوا کہ وہ سامان وہیں کمرے میں ہی ایک طرف رکھ کر میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ اپنی حسین بیوی کو میرے ساتھ اکیلا چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتا بار بار اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جیسے نظروں ہی نظروں میں اسے بات کر رہا ہو۔ میری سوالیہ نظروں پر وہ سنجیدگی سے بولا کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس لیے میں یہاں پر موجود ہوں۔ آپ میری فکر مت کریں اور میری بیوی کا علاج کریں۔ ایک معالج کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مریض کے گھر والے موجود ہیں یا نہیں۔ مجھے لگا وہ مجھے جتا رہا ہے۔ وہ اتنا پاگل بھی نہیں تھا جتنا میں سمجھ بیٹھا تھا۔ میں اس عربی کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہو گیا۔ میں اس کے سامنے اس کی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ میری حرکت سے ہی سمجھ آتا کہ میری نیت خراب ہو چکی ہے۔ میں بہانے سے اپنا سامان چھاننے لگا اور پھر میں نے کچھ دیر بعد چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے اسے کہا کہ مالش کے لیے جو تیل چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ بولا کہ آپ کو کیسا تیل چاہیے؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ مجھے زیتون کا تیل چاہیے، اسی سے مالش کی جا سکتی ہے کیونکہ زیتون کا تیل بہت گرم ہوتا ہے اور فالج کے مرض کے لیے گرم چیزوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اگلے روز زیتون کا تیل لے کر واپس آؤں گا اور وہ تیل گرم کر کے اس سے ہی تمہاری بیوی کی مالش کروں گا۔ میری بات اتنی نامناسب تھی کہ وہ عربی ناگواری سے بولا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی بیوی کو گرم تیل سے مالش میں خود کر دوں۔ وہ بولا کہ زیتون کا تیل میں خرید سکتا ہوں اور مالش کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے لہجے پر ٹھٹک گیا۔ میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا وہ اس حسین لڑکی کا شوہر تھا۔
وہ میری باتوں سے تنگ ہو رہا تھا۔ کسی ڈاکٹر سے علاج کروانا الگ بات تھی، اور ایک حکیم کا گھر میں بیٹھ کر عجیب و غریب علاج بتانا اس کی چھٹی اس کو بیدار کر گیا تھا۔ میں اگر اس کی بات فوری مان لیتا تو وہ یہی سمجھتا کہ واقعی میری نیت میں فطور تھا، اور یہ بات میرے بارے میں مشہور ہو جاتی۔ میری شہرت پر اگر اس مقام پر آ کر داغ لگتا تو میرا کاروبار بھی بند ہو جاتا، جو عورتیں اور لڑکیاں میرے پاس آتی تھیں وہ بھی محتاط ہو جاتی۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ نہیں، یہ کوئی عام مالش نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں خود تمہیں ایسا کرنے کو کہہ دیتا، مگر فالج زدہ مریض کی مالش فالج کے متاثرہ حصوں پر ایک خاص انداز سے کی جا سکتی ہے، اور وہ طریقہ صرف مجھے یا مجھ جیسے کسی مالج کو ہی آتا ہے۔ وہ طریقہ خاص ہوتا ہے، تم ویسے نہیں کر پاؤ گے۔ میں اس عربی کو ٹال کر اس روز واپس آ گیا، مگر میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ عربی میری طرف سے مشکوک ہو چکا تھا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا، کیونکہ جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو، ظاہر ہے وہ کسی غیر مرد کو ہاتھ لگانے کے لیے اتنی آسانی سے نہیں مان سکتا تھا۔ مگر وہ بھی میری ساری شرافت اور تربیت بلائے ٹھان چکا تھا کہ میں کسی طرح اس عربی کی حسین بیوی کو ایک بار حاصل ضرور کروں گا۔ میں رات کو دیر سے اپنی رہائش پر پہنچا تھا، جس کی وجہ اگلے دن دوا خانہ پر لیٹ پہنچا۔ میری دکان کے باہر دوا کے لیے آئے لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، جنہیں دیکھ کر پہلی مرتبہ خوش ہونے کی بجائے میں بیزار ہو گیا۔ میں بددلی سے سب کو دوائیں دینے لگا۔ میرا دماغ تو عربی کی بیوی پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ مجھے جلدی تھی کہ میں جلد وہاں پہنچ جاؤں اور اس کی بیوی کو حاصل کروں۔ میں نے زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، اور وہ بھی مجھے آرام سے میسر آ سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے سب دوا لینے والوں کو نمٹایا اور دوا خانہ بند کر دیا۔ ابھی دن باقی تھا۔ میں جلدی سے باپ کے لیے جڑی بوٹی اٹھا کر زیتون کا تیل بھی اپنے تھیلے میں رکھ کر اس غریب عربی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس عربی کا گھر بہت دور تھا، اس لیے وہاں پہنچنے تک دن ڈل گیا۔ میں نے بےتابی سے دروازے پر دستک دی تو عربی نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ شاید وہ بھی میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے میرے آگے دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گیا، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت بے چین سا پہلو بدل رہا تھا۔ میں نے پہلے روز کی طرح آج بھی باپ دی تو اس کی بیوی کے جسم پر پسینہ آنے لگا۔ وہ بولا کہ میری بیوی اگر اسی باپ سے ٹھیک ہوتی ہے تو مالش رہنے دو۔ میں نے کندھے اچکا کر انداز میں لاپرواہی برتے ہوئے کہا کہ جیسے تمہاری مرضی، مگر اس علاج میں بہت وقت لگ جائے گا اور تم اتنا خرچہ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے اسے جان بوجھ کر علاج کے خرچ کا احساس دلایا تو وہ بالکل چپ سا ہو گیا، شاید وہ بھی علاج کے پیسے بلا چکا تھا۔ میں نے باپ دی اور زیتون کا تیل ہلکا گرم کر لیا۔ وہ عربی بددلی سے باپ کا سارا سامان لے کر کمرے سے نکل گیا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس لڑکی کو چھوا تو اچانک اس لڑکی کے وجود میں ہلچل ہوئی، اور تب جو ہوا وہ میرے ہوش اڑا گیا۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوتا بے ساختہ لڑکھڑا سا گیا تھا۔ میرے لڑکھڑانے پر میز پر بڑا کانچ کا گلاس گر کر ٹوٹا تو چھناکے کی آواز پر وہ عربی بھاگا بھاگا گھر میں داخل ہوا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس عربی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ عربی بکھلا کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ سوال کرتا بستر پر ساکت پڑی اپنی بیوی کو بھی دیکھ رہا تھا، جبکہ میری تو زبان گنگ ہو چکی تھی۔ جو کچھ میں دیکھ چکا تھا وہ میں اسے بتانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، ورنہ میرا بھی پول کھلتا۔ میں گھبرا کر اپنا سامان اٹھا کر اس گھر سے نکل آیا۔ وہ بھی پریشان سا بار بار مجھ سے سوال کرتا رہا، مگر میں وہاں نہیں رکا تھا۔ میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا پیچھے اس عربی کی کیا حالت ہوئی تھی، کیونکہ وہ میری بکھلاہٹ اور پریشانی پر رو پڑا تھا۔ میرا دماغ سنسنا رہا تھا، مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میری زندگی میں ایسے مریض سے پہلی بار سامنا ہوا تھا۔ میں جیسے تیسے اپنی رہائش پر پہنچا اور بستر پر گر گیا۔ میرا دماغ سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ جو کچھ اس عربی کے گھر میں دیکھ آیا تھا اس پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ غریب عربی کی حسین بیوی کو سوچتے سوچتے ہی میں نیند میں چلا گیا۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق اپنے دواخانے پر پہنچ گیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ مصروفیت کی وجہ سے میرے دماغ سے اس غریب عربی کا خیال نکل چکا تھا، مگر جب دن کا دوسرا پہر ہوا تو وہی عربی میرے پاس آیا۔ اس بار اس کا چہرہ جوش اور خوشی سے سرخ ہو رہا تھا اور لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے مخاطب کیا تو میں جو ایک دوا بنانے میں مصروف تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے اچانک سامنے پا کر میں ایک پل کے لیے گڑبڑا گیا، مگر وہ مجھ سے بولنے لگا کہ حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ واقعی بہت بڑے معالج ہیں۔ لوگ آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بڑی بڑی بیماریوں کی شفا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس کی اتنی تعریف اور خوشی کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کہاں تو وہ اپنی بیوی کے غم میں روتا رہتا تھا اور کہاں آج اتنا خوش ہو رہا تھا۔
مگر اس کے اگلے جملے نے میرا دماغ بگ سے اڑا دیا تھا۔ وہ بول رہا تھا کہ میری بیوی ٹھیک ہو گئی، آپ کی 2 بار دی باپ اور اس مالش کا اتنا اثر ہوا ہے کہ میری بیوی آج صبح اٹھی تو ٹھیک تھی۔ وہ بولا کہ مجھے اپنی بیوی کے ٹھیک ہو جانے کی اتنی خوشی تھی کہ میں فوری آپ کا شکریہ ادا کرنے نکل پڑا۔ وہ بھی بار بار مجھے شکریہ بول رہا تھا کیونکہ اسے یقین تھا اس کی فالج زدہ بیوی میرے علاج سے ٹھیک ہوئی۔ بظاہر ایسا ہی لگتا تھا مگر اصل میں بات کچھ اور تھی۔ میرا دل چاہا اسے اس کی بیوی کی اصلیت بتاؤں مگر میں چپ کا چپ رہ گیا اور ایک بھی لفظ اس سے نہیں کہہ پایا۔ میں نے چپ چاپ شکریہ وصول کیا اور اس عربی نے مجھے فیس ادا کی جو میری سوچ کے برعکس اچھی خاصی تھی۔ اتنی بڑی رقم پر میری حیرت بے ساختہ تھی۔ تب وہ عربی شرمندہ سا بولا کہ میں نے اپنی بیوی کے شوق پر اس کے لیے یہ پیسے جمع کیے تھے تاکہ اسے سونے کا کنگن خرید کر تحفہ دے دوں، مگر اب مجھے لگتا ہے اس تحفے سے زیادہ ضروری آپ کی فیس ہے۔ آپ کی مہربانی سے میری بیوی معجزاتی طور پر اصل حالت میں لوٹ آئی ہے۔ سونے کا کنگن تو زندگی میں پھر کبھی پیسہ جمع کر کے خرید لوں گا، مگر اس عربی کی نیک نیتی اور مخلص محبت پر رشک بھی آیا اور اس کی بیوی کے بارے میں سوچ سوچ کر کرہنے لگا تھا۔ جو راز اس کا میں جان چکا تھا، اگر وہ اس عربی کو بتا دیتا تو اس کا جوش اور خوشی خاک میں مل جاتی۔ مجھے لگنے لگا کہ وہ عربی بیوی کے ہاتھوں دھوکہ کھا رہا ہے، اسے بھی سچ کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے اس سلسلے میں اس کی مدد کرنے کا سوچا۔ فیس کے پیسے رکھ کر میں نے اچانک اس عربی سے کہا کہ میں ایک بار اس کی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، اگر وہ اجازت دے تو آخری بار معائنہ کرنا ضروری ہے۔ میں یہ بات کرتے ہوئے جھجک گیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا وہ عربی میری وجہ سے مشکوک ہو چکا ہے، مگر اس بار میری نیت واقعی صاف تھی اور میرا مقصد صرف اس عربی کی بیوی سے بات کرنا تھا تاکہ اس مکار لڑکی کا اصل چہرہ اس کے شوہر کو دکھا سکوں۔ میرے یوں جھجک کر اجازت مانگنے پر وہ عربی یکدم سنجیدہ ہو کر مجھ سے بولا کہ مجھے معاف کرنا، میری بیوی اتنی خوبصورت ہے کہ میں اس کے لیے اکثر گھبرا جاتا ہوں، اور جب کوئی اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو مجھے وہم ستانے لگتے ہیں۔ وہ مجھ سے معذرت کرنے لگا اور بولا کہ آپ تو نیک نیتی سے علاج کر رہے تھے، مگر میں نے شک کیا، میں اس بات کے لیے شرمندہ ہوں، باقی آپ جب چاہیں ہمارے گھر آ سکتے ہیں۔ اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے میں نے اسے تسلی دی اور واپس چلا گیا تو میں سوچ میں مبتلا ہوا۔ مجھے بار بار وہ منظر یاد آ رہا تھا جب میں نے اس عربی کی بیوی کو ہاتھ لگایا تھا۔ میں سوچ میں گم رہا اور جلد اس عربی کے گھر جانے کا سوچا، مگر مصروفیت کی وجہ سے میرے 2-3 روز اپنے دواخانے پر ہی گزر گئے اور میں اس عربی کے گھر نہیں جا سکا۔ مگر پھر چند روز بعد ہی جمعہ کے روز نماز کے بعد میرے دواخانے پر مریض نہ ہونے کے برابر تھے، میں نے ان مریضوں کو ان کی مطلوبہ دوا دی اور خود دواخانہ بند کر کے اس عربی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو دروازہ اسی عربی نے کھولا، مجھے دیکھ کر گرم جوشی سے ملتا اندر لے گیا۔ کچن میں اس کی بیوی نہایت خوبصورت لباس پہنے چائے بنا رہی تھی۔ بستر پر بیماری کی حالت میں پڑی اس لڑکی کا حسن اس سج دھج اور خوبصورت لباس میں مزید نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی، جبکہ میرے لبوں پر بے ساختہ طنزیہ اور جتاتی ہوئی سی مسکراہٹ پھیل کی۔ اپنے شوہر کے بلانے پر وہ مارے باندھے میرے سامنے آئی اور نظریں چرا کر سلام دعا کرتی پھر سے کچن میں غائب ہو گئی۔ وہ عربی میری خاطر تواضع کر رہا تھا جبکہ میں اس کی بیوی سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ ویسے تو میں یہی سوچ کر آیا تھا کہ اس لڑکی کا سچ اس کے شوہر کے سامنے کھولوں گا، مگر میں ایک بار پہلے اس سے اصل بات جاننا چاہتا تھا۔ جلد مجھے موقع مل گیا۔ اس عربی نے بہت خلوص سے مجھے رات کے کھانے پر روکا تو میں رک گیا۔ وہ کھانے کے انتظامات کے لیے بازار سے سودا لینے چلا گیا۔ اس کا مجھ پر اعتماد اتنا بحال ہو چکا تھا کہ وہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر شرمندہ کر رہی تھی کہ میں نے اتنے اچھے انسان کی بیوی پر بری نظر رکھی تھی۔ وہ اور بھی گیا تو میں نے کچن میں چھپی اس کی بیوی کو بلا کر کہا اگر وہ نہیں چاہتی کہ میں اس کے شوہر کے سامنے اس کا راز کھولوں تو میرے سامنے آ کر بات کرے اور مجھے سچ بتائے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ لڑکی گھبرا کر جلدی سے کچن سے نکل کر میرے سامنے آ گئی اور شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، اس کا حسن ایمان ڈگمگا دینے والا تھا، مگر اس بار میری نیت خراب نہیں ہوئی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جتنی معصوم نظر آ رہی تھی ویسی تھی نہیں۔ میں نے اس کی خاموشی پر گلا کھنکار کر کہا کہ میں اس روز اس کا سچ جان گیا تھا۔ جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک کر مجھے گھورا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک حالت میں تھی اور میری حرکت پر بے ساختہ میرے سامنے اپنا پول کھول گئی تھی کہ اسے فالج نہیں ہے۔ مجھے اس لڑکی کی حرکت پر اچھا خاصا زوردار جھٹکا لگا تھا۔ مجھے اس کے شوہر کا میری دکان پر آنا، رو رو کر اپنے ساتھ چلنے کی درخواست کرنا یاد آ رہا تھا۔ اس کا غریب شوہر اس کے لیے جگہ جگہ دھکے کھا رہا تھا اور ایک ایک سے منتیں کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کا علاج کیا جائے، جبکہ وہ ڈرامہ کیے پڑی تھی۔ میری شرم دلانے پر وہ شرمندگی سے مزید سر جھکا گئی۔
میں نے اسے بتایا کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے پیسے جمع کر رہا ہے اور وہ جلد تمہیں کنگن خرید کر دینے والا ہے، مگر اس غریب کو وہ رقم علاج کے بدلے مجھے دینا پڑی۔ میری اس انکشاف پر اس لڑکی نے حیرت سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر آنسو بہاتی سر جھکا گئی۔ اس کے رونے پر میں نے نرمی سے پوچھا کہ تم نے یہ جھوٹا ڈرامہ کیوں کیا؟ تمہارا شوہر تمہاری وجہ سے اتنا پریشان تھا کہ روتا رہا۔ تو وہ بولی کہ میں ایک روز نیند سے جاگی تو اچانک میری کمر پر بل پڑ گیا اور میرے لیے حرکت کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے شور مچایا اور رونے لگی کہ میں حرکت نہیں کر پا رہی۔ میرا شوہر یہ سن کر بری طرح پریشان ہو گیا اور مجھے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ بولی کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میں اس کے انداز میں ہمیشہ ایک روب و دبدبا ہوتا ہے، لیکن اس روز میری فکر میں اس کا نیا روپ دیکھ کر میں حیران بھی ہوئی اور مجھے اچھا بھی لگا۔ وہ بولی شوہر کے سہارا دے کر اٹھانے پر میں نے دائیں بائیں جسم موڑ کر کمر کا بل نکال لیا۔ میں ٹھیک تو ہو گئی، مگر مجھے شرارت سوجی کہ شوہر کو مزید تنگ کروں۔ اس پر میں بستر پر گر کر ڈرامہ کرنے لگی۔ میرا جسم ناکارہ ہو چکا ہے۔ میرا شوہر یہ سن کر گھبرا گیا اور فوری گھر سے باہر چلا گیا۔ اپنے شوہر کے یوں اچانک گھر سے جانے پر وہ حیران ہوگی۔ پھر اس نے سوچا کہ شوہر واپس آئے گا تو سچ بتا دے گی کہ اس نے شرارت کی، مگر اس کا شوہر واپس آیا تو اس نے بتایا کہ وہ کسی ڈاکٹر سے بات کر آیا ہے، ڈاکٹر کچھ دیر تک آ کر اسے چیک کرے گا۔ وہ لڑکی یہ سن کر سچ نہیں بتا پائی کہ ڈاکٹر نے آ کر اگر اسے ٹھیک دیکھا تو اس کا شوہر جھوٹا پڑ جائے گا۔ ڈاکٹر آیا تو اس نے سرسری سا اس کا معائنہ کیا اور دوا لکھ کر چلا گیا۔ یوں اس کے شوہر کی سنجیدگی اور خاص بختی پر اس کا ڈرامہ لمبا ہوتا گیا اور وہ سچ بتانے سے ڈرنے لگی کہ شوہر غصہ کرے گا۔ اس کا مذاق اس کے گلے پڑ گیا، مگر جب میں نے اس پر نیت خراب کی، اسے ہاتھ لگایا تو وہ برداشت نہیں کر پائی اور میرا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ میں حیرت زدہ سے اسے یوں ٹھیک دیکھ کر اس گھبراہٹ میں وہاں سے بھاگ گیا کہ کہیں لڑکی شوہر کو میری بدنیتی کے بارے میں نہ بتا دے۔ وہ لڑکی سب بتا کر رونے لگی کہ شوہر کے ڈر سے میں نے اگلے روز اٹھ کر یہی کہا کہ مالش اور باپ سے میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ میں بھی اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت اس کا شوہر اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ہم دونوں بکھلا گئے۔ وہ اپنا بٹوا گھر بھول گیا تھا۔ پیسے لینے آیا تو بیوی کے منہ سے ساری حقیقت سن لی۔ وہ سنجیدہ سے اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ اپنی بیوی سے بولا کہ اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر تم پہلے روز مجھے بتا دیتی کہ وہ تمہاری شرارت تھی تو میں اتنا پریشان نہ ہوتا۔ وہ دونوں معافی تلافی کے بعد ٹھیک ہو گئے تو میں نے شرمندگی سے معافی مانگی اور اس عربی کی فیس اسے واپس کر دی اور اسے کہا کہ اس رقم پر میرا حق نہیں ہے، تمہاری بیوی تو ٹھیک تھی، میں نے علاج نہیں کیا۔ میں اس گھر سے چلا آیا۔ اس بار اس عربی نے مجھے کھانے کے لیے بھی نہیں روکا تھا، بس ایک جملہ کہا تھا جو مجھے شرمندگی سے زمین میں دنسا گیا کہ تم مالی جو تو اپنے پیشے سے مخلصی دکھاؤ، لوگ یقین کر کے گھر میں لے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالو۔ دوستو ایسی ہی سبق موز کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نے کے بعد